साहिवाल के गांव में एक औरत जिस बच्चे की पैदाइश करती है वो लड़का ही क्यों होता है, ये वजह जानकर आपकी रूह लरस जाएगी। आज मेरी तबीयत सख्त ख़राब थी और आज मेरे लिए बिस्तर से पाँव नीचे उतारना भी मुहाल था। मगर जानती थी कि अगर मैंने उठकर वक्त पर नाश्ता ना बनाया तो मुझे सास और शौहर से बातें सुनने को मिलेंगी और उनकी बातों से बचने के लिए मैं मारे बंधे घर के काम निपटा रही थी। जब दोपहर को खाना बनाने की बारी आई तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं एक जगह पर ढह गई थी और बार बार अपनी सास के मुखातिब करने पर भी मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रही थी। मेरी दोनों छोटी बेटियां भी अब तो स्कूल से घर वापस आ गई थी, मगर मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मजबूरन फिर मेरी सास को शौहर को घर पे बुलाना पड़ा और मैं उनके साथ जब अस्पताल में आई तो डॉक्टर मुझे चेकअप करने के बाद मेरे शौहर से कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत सख्त ख़राब है, हो सकता है कि इस बार उनका ऑपरेशन करना पड़े। उनकी बात सुनकर जहां मैं परेशान हो गई थी वहीं पर मेरा शौहर भी ये बात सुनकर चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे हवाले से कुछ और ही सोच रखा था। जब वो घर आए तो अच्छे खासे उलझे हुए थे और जब ये बात मेरे शौहर ने मेरी सास को बताई तो भी सुनकर वो चुप की चुप रह गई। कहने लगी कि ये डॉक्टरों के पास बातें ही होती हैं, वो अपने पैसे भी बनाने के लिए ऐसा कहती हैं, वरना पहले भी तो इसकी दोनों बेटियां नॉर्मल हुई थी। अल्लाह मालिक है, इस बार मैं उसे नसरीन के पास ही लेकर जाऊंगी और मुझे यकीन है कि उसके हाथ की शिफा से अल्लाह पाक मुझे इस बार खैर व आफियत के साथ पोते की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। मैं उन दोनों की बातें सुनकर आंखों में आंसू भर के रह गई थी। वो बेटी की ख्वाहिश में इस हद तक अंधे हो गए थे कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मुझ पर उनकी बातें कैसे नज़रअंदाज होती हैं। मैं इस हालत में थी और उनकी बातें सुन सुन कर परेशान होती रहती थी और बार बार मेरे जहन में ये ख्याल आता था कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटी की नेमत से ना नवाजा तो फिर क्या होगा। इन लोगों के लिए तो बेटा ही हर चीज़ से बढ़कर था। फिर दोनों ही दिन मेरी सास मुझे चेकअप करवाने के लिए जब नसरीन के पास लेकर आई तो उसने मेरा तफसील से मुआयना किया। फिर कहने लगी कि तुम्हारी बहू नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चे को जन्म देगी, फिक्र मत करो, इस बार इसे अल्लाह ज़रूर बेटे की नेमत से नवाजेगा। मैं उसके हतमी अंदाज को देख के हक्का बक्का रह गई थी। वो किस कदर पुरयकीन अंदाज में बोल रही थी, जैसे ये सब कुछ उसके अपने हाथ में था। मैं जब घर आई तो मैं उसके लहजे और अंदाज के बारे में ही सोचती रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शातिराना चमक थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। वो देखने में बहुत खतरनाक औरत मालूम हो रही थी, मगर मेरी सास और शौहर न जाने कि उसके ही गुण गाते रहते थे। उनके नज़दीक नसरीन उस हस्ती का नाम था जिसके हाथ में उन दोनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश की तकमील मुमकिन थी। जबकि मैं उन दोनों की जाहिलाना सोच पर जुज़बुज़ होकर रह गई थी। जानती थी कि बेटी और बेटी की नेमत से नवाजना तो अल्लाह के हाथ में है, उसमें कोई इंसान क्या कर सकता है। मगर मैं अपने घर वालों को जितना भी इस बारे में समझाती, उन लोगों ने मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना था, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक तो समझ बूझ उन लोगों में ही ख़त्म होती थी। बाकी दुनिया के लोग तो जैसे फजूल थे, जिन्हें किसी बात का किसी चीज़ का कोई इतना पता ही नहीं था। जो जो मेरे दिन बनते जा रहे थे मुझ पर घबराहट तारी होती जा रही थी। और मेरे मोहल्ले में ही एक लड़की थी जिसको अल्लाह ने 5 बेटियों की नेमत से नवाजा था और इस बार उसने भी नसरीन दाई के पास ही जाकर डिलीवरी करवाई थी। नसरीन दाई के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो 2 साल पहले ही इस गांव में आई थी और इत्तफाक से जितनी भी औरतों की उसने डिलीवरी की थी उस सबको अल्लाह ने बेटी की नेमत से ही नवाजा था। और ये बात हैरान को नाकाबिले यकीन थी, मगर वह गांव की सादा लोगों के दिलों में ये बात बिठाने में कामयाब हो चुकी थी कि उसके पास जो भी औरत इलाज के लिए जाती है बस और सबके पास बेटे की ही विलादत होती है। यही सोचने की बात थी
گاؤں کے تمام سادہ لوگ، عورتیں اس کے پاس جانے لگیں۔ میری ساس بھی اس سب میں کیسے پیچھے رہتی، انہوں نے اس کا نام سنا تو اس کا راگ الاپنے لگ گئیں، اور یہ سب دیکھ دیکھ کر میں کوفت میں مبتلا ہوتی رہتی تھی۔ مجھ سے پہلے ہی اس عورت کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اسے جب نسرین کے پاس لے کر گئے تو اس کے ہاں تو بیٹے نے جنم لیا تھا، مگر وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ اس کی جوان موت پر سبھی کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ جہاں پر سب لوگ بیٹا پا کر خوش تھے، وہیں پر اس کی موت کے غم سے بھی نڈھال تھے کہ اس کی اکلوتی بہو اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دن تک تو انہوں نے اس بات کا سوگ بنایا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ اب تو وہ جلد سے جلد اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کو سنبھالنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ جو میرے بچے کی بھی ولادت کے دن قریب آ رہے تھے، میں سخت گھبرا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی موت نسرین کے پاس جانے سے ہوئی تھی۔ اگر وہ کسی اچھے اسپتال میں جاتی تو اس کی زندگی بچ سکتی تھی، مگر میں کسی کے سامنے بھی اس سوچ کا اظہار نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہاں تک کہ میری ساس اور شوہر بھی میری بات ماننے پر تیار نہیں تھے، اور رات کو میں سو رہی تھی جب اچانک سے میری ساس اور شوہر بھی میری بات ماننے پر تیار نہیں ہوئے، اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ جب اپنے شوہر کو اٹھایا تو وہ دونوں مجھے لے کے نسرین کے کلینک پر آ گئے، اور چھوٹی بیٹیوں کے پاس اس وقت میری نند موجود تھی۔ یہاں پر آنے سے پہلے میں نے اپنی بھابھی کو بھی فون کر کے اس بات کی اطلاع دے دی تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی میرے پاس پہنچ گئی تھیں۔ اس وقت اس کلینک میں میرے علاوہ اکا دکا عورتیں موجود تھیں، جن میں زیادہ تر وہ عورتیں تھیں جن کی ولادت کا وقت قریب تھا یا قریب پہنچنے والا تھا۔ وہ سبھی درد اور تکلیف سے دوہری ہو رہی تھیں، اور مجھے اس بار پہلے سے زیادہ گھبراہٹ اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنی بھابھی سے اس بات کا ذکر کر رہی تھی کہ وہ بھی میری حالت دیکھ کے گھبرا گئی تھی، مگر نسرین نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی کہ ابھی تمہارا وقت قریب نہیں ہے، اس لیے تم ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف کو اپنے ذہن سے جھٹک کر اللہ کو یاد کرو۔ اس مشکل میں ایک وہی تو ہے جو انسان کی مدد کرنے والا ہے۔ میرے ساتھ اس کمرے میں ایک اور لڑکی بھی موجود تھی جو اس وقت درد سے چلا رہی تھی۔ چونکہ میری اب طبیعت پہلے سے نارمل ہو گئی تھی، اس لیے میری بھابھی مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے سر پہ جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور نسرین دائی نے جب میری بھابھی کو وہاں پر دیکھا تو وہ نہ جانے کیوں انہیں وہاں سے ہٹانے کے چکر میں تھی۔ انہیں میری بھابھی کا اس کے پاس کھڑے رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میری بھابھی نے اس کے رویے کو نظر انداز کیا اور مسلسل وہ اس لڑکی کا ذہن ہٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ لڑکی دراصل میری بھابھی کو پرانی جاننے والی تھی، دونوں کی آپس میں اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ ایسے میں وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اسے دیکھ کر میں خوف سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا، اور اب اس کی چیخوں اور آہوں میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ نسرین اس کے بچے کو اٹھا کر باہر لے گئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد میری بھابھی میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی کہ فوراً یہاں سے نکلو، میں تمہارے شوہر کو کہہ دیتی ہوں کہ وہ تمہارا کہیں اور سے آپریشن کروا لے، یہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے۔ بھابھی کی بات سن کے میں حیران رہ گئی، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تب انہوں نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کے میں حیران رہ گئی تھی۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ میں نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو میں نے اپنے پاس سوائے بھائی اور دادی کے اور کسی رشتے کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ بابا میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، جبکہ میری ماں میری پیدائش کے وقت ہی زندگی سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس دنیا میں بھائی اور دادی کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ان دونوں نے میرا ہر ممکن حد تک خیال رکھا تھا، میری ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے، اور دادی کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دادی بے شک مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب میں لوگوں کو خود پر رحم کھاتے ہوئے دیکھتی، بچوں کو اپنی ماں سے لاڈ اٹھواتے ہوئے، ان سے پیار کرتے ہوئے دیکھتی تھی، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی تھی کہ کاش
مجھے بھی اللہ اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کی مہلت دیتا تو میں بھی اس رشتے کی مٹھاس چکھ لیتی، مگر شاید یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اور پھر جب میں کالج میں تھی تو تب میری دادی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب میں اور بھائی دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ بھائی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری کرتا تھا جس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ جلد ہی وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن گیا، اسے اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور پھر اس نے اپنی پسند کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ بھابھی بہت اچھی تھی، وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ انہی کے کہنے پر میں نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور پھر بھائی نے اپنے دوست کے خاندان میں میری شادی کر دی تھی۔ اس رشتے پہ بھابھی کو اعتراض تھا، وہ کہنے لگی کہ گاؤں میں تانیہ نہیں رہ سکے گی، یہ اس شہر کی سہولیات کی عادی ہے۔ مگر میرے بھائی کا کہنا تھا وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کبھی بھی وہاں پر خوش نہیں رہ پائے گی۔ بٹ بھائی نے کہا کہ میرے دوست کی فیملی ہے اور میرے دوست نے مجھے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، اس کا بہت خیال رکھیں گے، اور میں نے بھی بھائی کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا اور رخصت ہو کر اپنے سسرال میں اکیلی آ گئی۔ بظاہر تو سب لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، میرے شوہر میرا خیال بھی رکھتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں کمی واقع ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یکے بعد دیگرے اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا تھا، جبکہ میرے شوہر کو بیٹے کی خواہش تھی۔ ایسے میں میری اہمیت گھر میں بہت ہی زیادہ معمولی ہو گئی تھی۔ اس دن جب میں کمرے میں تھک ہار کر پہنچی تو میری اس وقت شدید خواہش ہو رہی تھی کہ میں بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو جاؤں، اور آج پورا دن میرا گھر کے کاموں میں گزرا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو بھی سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا۔ ساس اور نند تو میرے گھر کے کاموں میں مدد کرواتی تھیں اور نہ ہی بچوں کو دیکھتی تھیں۔ بیٹیوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے گھر کے کام بھی خود ہی کرنے پڑتے تھے اور آج کام بھی معمول سے زیادہ تھا۔ اس لیے جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بستر پر گر کر سونے کی میری شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی، اور جب میں نے اپنے شوہر کو جاگتا ہوا پایا اور جب وہ انہیں معنی کے انداز میں خود کو گھورتا ہوا پایا تو ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے میرے جسم میں جیسے مزید تھکن بڑھ گئی تھی۔ سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے میں ان کے پہلو میں جا کر لیٹ گئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان سے اس بات کا اظہار نہیں کر سکی کہ آج میں تھک چکی ہوں، آج میں سونا چاہتی ہوں۔ جانتی تھی کہ ایسی کوئی بھی بات سن کر وہ غصہ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے مجھے یہ کہہ کے خاموش کروا دیں گے کہ تم سے شادی میں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کی ہے، ورنہ مجھے تمہیں گھر میں لانے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر میری تھکن حد سے سوا ہو گئی، اور جب میرے شوہر کا جی بھر گیا تو وہ خود تو سرشار سے نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے، مگر میں پھر آدھی رات تک جاگتی رہی، اور آدھی رات کے بعد جا کے میری آنکھ لگی تھی اور صبح پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ اب میرے شوہر بلا ناغہ مجھے تختہ مشق بنانے لگے تھے۔ اب میں طبیعت بھی گری رہی، لیکن ایک دن جب میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں نے اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھ پر اللہ نے پھر سے کرم کر دیا تھا اور میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر نہ تو مجھے کسی قسم کی کوئی خوشی کا احساس ہوا اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی تھی۔ میرے احساسات اور جذبات تو بالکل جامد سے ہو گئے تھے۔ جب میں نے گھر آ کر اپنی ساس کو یہ بات بتائی تو وہ سن کر کہنے لگیں کہ اللہ کرے کہ اس بار وہ تمہیں بیٹی کی نعمت سے نواز دے۔ اب میری ساس اٹھتے بیٹھتے پوتے کی خواہش کا اظہار کرنے لگی تھی، اور میرے شوہر نے بھی میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اب کی بار میرا بیٹا ہی ہونا چاہیے، ورنہ میں پھر دوسری شادی کر لوں گا۔ انہوں نے یہ بات اس انداز میں کہی تھی جیسے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا میرے اختیار میں ہے۔ یہ سب سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی کہ اگر میرے شوہر نے اپنے کہے کے مطابق دوسری شادی کر لی تو میری اس گھر میں مزید حیثیت صفر ہو کے رہ جائے گی۔ اب میں بھی خدا سے اٹھتے بیٹھتے یہی دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے بیٹی کی نعمت سے نواز دے۔ میری شادی شدہ رہنے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ جب اسے میری حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اپنی ماں کو کہنے لگی کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جس سے بھی عورت کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے ہاں بیٹے کی ہی پیدائش ہوتی ہے۔
یہ عورت ہمارے گاؤں میں چند دن پہلے ہی آئی تھی اور آتے ہی یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہو گئی ہے، اور پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے پاس نہ کافی سہولیات دیکھی تھی اور اس کا رویہ بھی مریضوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا، مگر میں اپنی ساس اور شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ اور اب جو بات مجھے میری بھابھی نے بتائی اسے سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے شکوک و شبہات تھے۔ تبھی میں نے بھابھی کو کہا کہ کچھ بھی کہہ کر میرے شوہر کو یہاں سے لے جانے کے لیے انہیں رضامند کریں۔ بھابھی نے میرے شوہر کو بالآخر یہ کہہ کے منا ہی لیا کہ اگر اسے میری زندگی پیاری ہے تو وہ مجھے یہاں سے لے کر جائے اور کسی اچھے اسپتال میں جا کر میرا آپریشن کروا دے۔ اور پھر مارے بندھے میرے شوہر مجھے لے کر ہسپتال میں آ گئے تھے، اور جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو مجھے کہنے لگے کہ تمہاری نارمل ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی، تمہارا کیس بہت پیچیدہ ہے۔ اس وقت وہ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے، اور تب میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی جب ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے آس پاس ہنستے مسکراتے چہرے نظر آ رہے تھے، اور وقتی طور پہ میں نسرین دائی کو بھی بھول گئی تھی۔ اور پھر جب اگلے دن گھر واپس آئے تو میری بھابھی کافی کچھ دن تک میرے ساتھ رہی، پھر میرا خیال رکھتی رہی، میری ہر ضرورت کو پورا کیا کرتی تھی۔ اتنے دنوں سے گھر میں ہر وقت عورتوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، اور میری ساس و نندیں تو مہمانداری میں ہی مصروف رہتی تھیں، جبکہ میرا خیال رکھنے کے لیے میری بھابھی موجود تھی، جو ہر وقت میرے پاس سائے کی طرح رہتی تھی۔ اور کچھ دن تک جب میں کسی حد تک اپنا کام خود کرنے کے قابل ہو گئی تو بھابھی پھر اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ یوں بھی ان کی اپنی بھی گھر میں ذمہ داریاں تھیں، اور اتنے دن تک ان سے دور رہ کر بچے بھی اداس ہو رہے تھے۔ جب سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی گھر بھر کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ میرے شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور میری ساس بھی بہت زیادہ محبت سے پیش آنے لگی تھیں۔ اس ساری تبدیلی کی وجہ یقیناً میرے ہاں بیٹے کی پیدائش تھی۔ اگر مجھے اللہ پاک بیٹی کی رحمت سے نوازتا تو شاید ان سب لوگوں کا رویہ ایسا نہ ہوتا۔ یہ گاؤں کے لوگ سادہ لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتے تھے اور ہر کسی پر جلدی اعتبار کر لیا کرتے تھے۔ تبھی تو نسرین جیسے گھاک لوگ ایسے لوگوں کی سادہ لوحی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نسرین ایک فراڈ عورت تھی۔ میں نے جب پہلی بار اس کے بارے میں یہ بات سنی تھی تو میں چونک گئی تھی، اور ڈاکٹر نے مجھے بار بار ہدایت کی کہ مجھے کسی اچھے اسپتال سے اپنا آپریشن کروانا پڑے گا، مگر اس کے باوجود بھی جب میری ساس بار بار مجھے نسرین کے پاس لے کر جانے کی بات کرتی تو میں سخت پریشان تھی۔ میں نے پھر باتوں باتوں میں اپنی بھابھی سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی یہ سن کے حیران رہ گئی کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ عورت کوئی ولی اولیاء تو نہیں ہے جو اس کی دعاؤں میں اس قدر اثر ہوگا کہ اس کے ہاں جو بھی عورت جاتی ہے اس کو اللہ بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ یقیناً کوئی اور بات ہے۔ وہ عورت سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، مگر میں بغیر کسی ثبوت کے کوئی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ تبھی بھابھی نے مجھے کہا کہ جب وہ لوگ تمہیں اس کے پاس لے کر جائیں تو تم مجھے فوراً سے کال کرنا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے اور وہ ایسا کیا کرتی ہے۔ تبھی میں نے وہاں پر جانے سے پہلے بھابھی کو کال کر دی۔ وہیں پر بھابھی نے مجھے بتایا کہ ان کی سہیلی کے ہاں تو بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، نسرین جسے اٹھا کر باہر لے کر گئی تھی، اور اب وہ جس بچے کو اٹھا کر اندر لائی ہے وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے، اور یہ اس بچے سے بہت مختلف ہے جو باہر گیا تھا۔ یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی، ایسا کیسے ممکن تھا۔ تب وہ لوگ مجھے اسپتال سے لے آئے تھے، مگر پھر بھابھی نے یہ بات میرے شوہر کو بھی بتا دی تھی۔ یوں یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی، اب یہ بات پولیس تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اس رات کو جس عورتوں کی ڈیلیوری ہوئی تھی پولیس کے محکمے کی عورتیں سادہ لباس میں پہنچ گئیں، جو اس عورت کی اور نرسوں کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئی تھی۔ تبھی ان سب عورتوں پہ اور لوگوں پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہاں پر در حقیقت کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ وہاں پر جس عورت کی بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی وہ لوگ بیٹی وہاں سے اٹھا کر دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس چیز کی ان سے بھاری رقم وصول کرتے تھے، جبکہ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی بدنامی کے ڈر سے پھینک دیا کرتی تھیں یا پھر غربت کے ڈر سے
کسی کے حوالے کر دیا کرتی تھیں۔ ایسی عورتوں سے وہ بچوں کو لے لیا کرتے تھے، اور یہاں پر جو آپریشن کروانے کے لیے عورتیں آتی تھیں وہ بیٹے ان کو دے دیا کرتی تھیں۔ اس طرح سے یہ کھیل کامیابی سے کھیلا جا رہا تھا۔ عورتیں جوک در جوک یہاں پر آنے لگی تھیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس عورت کے ہاتھ میں شفا ہے، اسے کسی کی خاص دعا ہے جو علاج کرنے پہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان کی بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی، ان بچیوں کو آگے بیچ دیا کرتی تھی، اور بڑا ہونے پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا، انہیں کن کاموں میں ملوث کیا جاتا، اس بارے میں سوچنا مشکل نہیں تھا۔ وہ تمام لوگ جو اس کے پاس جا چکے تھے اور سر پکڑ کر رو رہے تھے کہ ان کی بچیوں کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ جب یہ سب کچھ مجھے معلوم ہوا تو میں جی جان سے کانپ کے رہ گئی تھی کہ میں بر وقت وہاں سے نکل آئی تھی، ورنہ آج میں بھی اسی احساس ضیاع میں مبتلا تھی۔ تب میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں بلا وجہ اتنا پریشان کیا۔ میں یہ بات بالکل بھول چکا تھا کہ اولاد دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹی کی رحمت سے نوازے، جس کو چاہے بیٹے سے نوازے، چاہے تو دونوں سے محروم رکھے۔ ہم اس سب کی ذمہ داری نہ جانے عورت پر کیوں ڈال دیتے ہیں۔ اپنے شوہر کی تبدیلی میرے لیے بھی خوش آئند تھی۔ اب میرے لیے گھر کا ماحول بھی سازگار ہو گیا تھا، اور اب میرا اس سب سے جی نہیں گھبراتا تھا، بلکہ اب میں اس گھر میں رہنے پر مطمئن تھی۔